अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली एक साथ को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। थोड़ी दूर ही चलने के बाद रास्ता बतदरीज गहराई में उतरता चला गया, इसलिए मेरी रफ़्तार बर्फ़ के नरम होने के बावजूद काफ़ी तेज़ रही। रास्ते में मेरी कोशिश रही कि दुश्मन से मुठभेड़ ना हो, क्योंकि इस सूरत में लाज़मन मेरा वक्त ज़ाया हो जाता, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। इसी वजह से मुझे एवलांच के ख़तरे का इलाका भी क्रॉस करना पड़ा, लेकिन दुश्मन को बाईपास करने के लिए मैं ये भी कर गुज़रा। सुबह की रोशनी फैलते ही मेरी निगाहें दिन गुजारने के लिए जगह की तलाश में सरगर्दा हो गईं। जल्द ही मुझे एक बड़े पत्थर के नीचे इतनी जगह नज़र आ गई जहां मैं आसानी से लेट भी सकता था और दुश्मन की हवाई और ज़मीनी देखभाल से आड़ भी मैसर थी। गर्म पजामा और जैकेट पहनकर मैंने हल्का फुल्का खाना खाया और पिट्ठू सर के नीचे रख कर लेट गया। मौसम साफ़ होने की वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सूरज बुलंद होने के साथ इसमें कमी होती चली गई। मेरा जहन अजीब किस्म के ख़यालात की आमाजगाह बना हुआ था और इन ख़यालात से मैं नींद में भी जान ना छुड़ा सका। बुरे ख़यालात और परेशान सोचों ने परछाइयों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैंने अपने बाप को फांसी पर लटके हुए देखा, फिर मैंने अपने चचा को देखा कि उनका सर गर्दन से कटा हुआ है और वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, और मैं उनकी तरफ जाने के बजाय चौधरी अनवर के पीछे दौड़ रहा हूँ। मेरे हाथ में एक बड़ा सा टोका था जिससे खून टपक रहा था। मैंने दौड़ते हुए टोका उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो जल्दी से नीचे बैठ गया और टोका इसके बजाय अदनान को जा लगा, जो हाथ फैलाए मेरी जानिब दौड़ रहा था। मेरे मुंह से चीख निकली और मेरी नींद उखड़ गई। आँख खुलते ही मैंने दाएं बाएं देखा। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। दिन के 2 बजने वाले थे। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। पिट्ठू से बोतल निकालकर मैंने पानी पिया और एक मर्तबा फिर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। ख्वाब के बेतरतीब और भयानक मनाजिर मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। क्या पता ये ख्वाब सच्चा हो और इसकी ताबीर, मगर मैं अपने अंदर इस बेतरतीब ख्वाब की ताबीर सोचने की जुर्रत पैदा ना कर सका और सर झटक कर तमाम परागंदा ख़यालात को जहन से निकाल कर इस बर्फ़ेज़ार से निकलने की तदबीर सोचने लगा। सूरज के सर छुपाते ही मैं एक मर्तबा फिर चल पड़ा। इर्द गिर्द इक्का दुक्का दरख्त नज़र आ रहे थे। इसका मतलब था कि मैं जिस इलाके में मौजूद था इसकी बुलंदी 14,000 फीट से कम थी, क्योंकि इससे ज़्यादा बुलंदी पर दरख्त नहीं उगते। ये इलाका इस लिहाज से बहुत अजीब था कि कम बुलंदी पर सब्ज़े की बहुतात, दरख्तों के झुंड जिसमें हर किस्म के दरख्त शामिल हैं, यानी फलदार और बग़ैर फल के, कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसके बरक्स जब 14,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर चले जाओ तो इतने ही बंजर और संगलाख पहाड़ नज़र आते हैं। हालांकि पानी हर 2 जगह वाफिर मिकदार में मौजूद है, और वो इसलिए कि बर्फ़ पिघलते ही हर जगह चश्मे फूट पड़ते हैं। छुपने की जगह से फरलांग भर के फासले पर मुझे रास्ता सा बना हुआ नज़र आया, जो मगरिब की सिमत से आते हुए इस मकाम से जुनूब की सिमत मुड़ रहा था। मैंने भी इस रास्ते को गनीमत जाना और इस पर चल पड़ा। रास्ता तकरीबन हमवार ही था। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे अपने बाएं हाथ पर उमूदी ख़तरनाक ढलानें नज़र आईं, जो रास्ते से 2-3 मीटर ही दूर थीं। ये इतनी सीधी थीं कि बर्फ़ भी इन पर जम न सकी थी, इसलिए इनकी पथरीली और संगलाख सतह वाज़ेह नज़र आ रही थी। दाएं हाथ पर हमवार ढलवान थी। रास्ता बना होने की वजह से मेरी रफ़्तार काफ़ी तेज़ थी। मेरा इरादा था कि दुश्मन की पोस्ट जैसे ही नज़र आएगी मैं रास्ता तब्दील कर लूँगा, मगर किसी पोस्ट के नज़र आने से पहले ही मैं एक नागहानी आफत में फंस गया था। वो चंद लोगों के बोलने की आवाज़ थी जो थोड़े फासले पर मौजूद मोड़ से आ रही थी। बेख्तियार रुकते हुए मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई, मगर किसी ऐसी जगह की तलाश में नाकाम रहा जहां मैं छुप सकता।
سورج کو ڈوبے کچھ ہی دیر گزری تھی اور ملگجے اندھیرے میں کافی دور تک نظر کام کر رہی تھی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے بہت کم ٹائم تھا، پچھلا موڑ بھی مجھ سے فرلانگ بھر دور تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے فی الفور اس پر عمل کر ڈالا۔ پٹھو سے رسی نکال کر میں نے راستے کے بائیں طرف موجود درخت کے تنے کے ساتھ اس طرح باندھی کہ رسی برف میں چھپ گئی۔ رسی کا دوسرا سرا مضبوطی سے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر میں بائیں ہاتھ پر موجود کھڑی چٹانوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرے نیچے اترتے ہی وہ موڑ مڑے۔ اگر مجھے چند سیکنڈ کی بھی دیر ہو گئی ہوتی تو میرا دیکھا جانا لازم تھا۔ تمام افراد زور زور سے باتیں کرتے ایک سیدھی لائن میں جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہی تھا کہ کچھ تخریب کار سرحد کے اندر گھس آئے تھے، جس کی وجہ سے مختلف پوسٹوں سے پیدل پٹرولنگ شروع کر دی گئی تھی۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز معدوم ہوئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دوسرا موڑ مڑنے والے تھے۔ میں آہستہ سے اوپر آ گیا۔ جوں ہی وہ تمام میری نظر سے اوجھل ہوئے، میں نے درخت کے نزدیک جا کر پٹھو اتارا اور رسی کھولنے کے لیے نیچے جھکا تاکہ رسی لپیٹ کر پٹھو میں ڈالوں۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر غراہٹ سنائی دی۔ میں پھرتی سے پیچھے مڑا اور یہ دیکھ کر میرا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا کہ ایک دیو کامت ریچھ آہستہ آہستہ چلتا میری سمت آ رہا تھا۔ میرے پیچھے مڑتے ہی وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود SMG پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر پہلے گزرنے والی پیٹرولنگ پارٹی کا خیال آیا، میں نے ریچھ پر فائر کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اسکول کے زمانے کی پڑی ہوئی ایک کہانی میرے دماغ میں در آئی۔ جب دو دوست اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ریچھ آ جاتا ہے، ایک دوست تو درخت پر چڑھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا وہ سانس روک کر لیٹ جاتا ہے اور ریچھ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس وقت درخت کے قریب ہی کھڑا تھا اور درخت پر چڑھنا بھی خوب جانتا تھا، مگر اس علاقے میں درخت پر چڑھنا از حد مشکل تھا، کیونکہ درخت کے تنے بالکل صاف اور لمبائی میں بہت زیادہ تھے۔ سانس روک لینے کا طریقہ بھی میں نہیں آزمانا چاہتا تھا کہ اس میں بھی بہت زیادہ خطرہ تھا۔ میں نے ان سب تدابیر کو چھوڑ کر ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ گو اس میں رسک زیادہ تھا، لیکن اس کے علاوہ نہ تو مجھے اور کچھ سوجھا اور نہ سوچنے کا ٹائم تھا، اور یہ رسک بھی میں اس لیے لے سکا کہ درخت کے تنے اور اپنی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی رسی میں نے ابھی تک نہیں کھولی تھی۔ ریچھ جیسے ہی اپنے پچھلے قدموں پر کھڑا ہو کر میری جانب بڑھا، میں بھی اس کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے اس رد عمل پر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا تھا۔ میں نے 5-6 میٹر کا فاصلہ بجلی کی سی تیزی سے طے کیا اور اچھل کر ریچھ پر چھلانگ لگائی۔ ریچھ اس وقت عمودی ڈھلان کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ مجھے جکڑنے کے لیے بڑھائے، لیکن میری توجہ اس کی گرفت سے بچنے کے بجائے اسے نیچے گرانے کی تھی، اور اس صورت میں میرا اپنا گرنا بھی لازمی تھا۔ ریچھ اس صورتحال میں ضرور گرنے سے بچ جاتا اگر میں فلائنگ کک لگا کر پیچھے کی طرف گرتا۔ اس کے برعکس میں نے اپنا پورا بوجھ اس کے اوپری دھڑ پر ڈالا اور اسے ساتھ لیتا ہوا پچھلی جانب موجود عمودی ڈھلان پر گرتا چلا گیا۔ ریچھ کے منہ سے ایک تیز غراہٹ نکلی اور مجھے پکڑنے کی بجائے اسے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی، مگر اس جگہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کے سہارے اپنی جان بچانے کے لیے سہارا لے سکتا۔ ریچھ کے پاؤں اکڑتے ہی میں اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ میرے پاؤں کا رخ پہاڑ کی سمت رہے۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں میرا ناکارہ ہو جانا لازم تھا۔ رسی کے ٹوٹنے کا مجھے اندیشہ نہیں تھا۔ یہ رسی خاص طور پر تیار کی گئی تھی، وزن میں ہلکی اور کارکردگی میں لوہے کی زنجیر سے بھی مضبوط۔ اس کے متعلق ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ یہ 25 ٹن تک وزن سہار لیتی ہے۔ اس کی لمبائی 35 سے 40 میٹر کے قریب تھی۔ جیسے ہی رسی کی لمبائی ختم ہوئی، میری کمر کو جھٹکا لگا اور میں تیزی سے پہاڑ کی سمت بڑھا۔ اس سے پہلے
کہ میں اس عمودی دیوار کے قریب پہنچتا میرے پاؤں دیوار کی سمت ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ سے میں نے رسی کو اپنے پیٹ کے سامنے پکڑ کر اپنا توازن درست کیا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ 35-40 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ ہموار سطح پر پہنچتے ہی میں نے سانس درست کیا، رسی کو لپیٹ کر پٹھوں میں ڈالا اور ایک مرتبہ پھر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ بیچ سے ٹکراؤ کی وجہ سے کافی ٹائم ضائع ہو گیا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنی رفتار تیز کرنی پڑی۔ 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے دور ہلکی سی روشنی نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی پوسٹ تھی۔ اس سے بچ کر گزرنے کے لیے مجھے اپنی سمت تبدیل کرنی پڑی اور میں نے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف موڑ لیا۔ راستے سے ہٹنے کی وجہ سے مجھے کچی برف میں چلنا پڑ گیا اور میری رفتار ایک مرتبہ پھر آہستہ ہو گئی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد موسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ صبح تک چاروں طرف دھند چھا گئی تھی، چند گز دور کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے برف باری شروع نہ ہوئی۔ صبح کو دھند کی وجہ سے میں نے رکنا گوارا نہ کیا اور چلتا رہا۔ 12 بجے کے قریب دھند چھٹنا شروع ہو گئی اور میں نے بھی کسی کمین گاہ کی تلاش میں اپنی نظریں دائیں بائیں دوڑانی شروع کر دی۔ 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد میں تھک کر برف کے اوپر ہی آرام کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میری نظر برف کے اندر چھپی ہوئی مورچہ نما جگہ پر پڑی۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ کوئی پوسٹ لگی اور مجھے وہاں سے بھاگنے کی فکر لاحق ہوئی، لیکن اس کے ارد گرد قدموں کے نشان نہ بنے دیکھ کر میں جھجکتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ایک پوسٹ ہی تھی، لیکن کسی نامعلوم سبب کی بدولت دشمن اسے خالی کر گیا تھا۔ ساز و سامان تو ادھر ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ عمارت ابھی تک جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھسنے کے لیے راستہ بنایا اور اندر گھس گیا۔ دیواروں کے ساتھ بستر لگانے کے لیے جو لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے وہ ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ آلو بھجیا کا ڈبہ کھول کر میں نے پیٹ پوجا کی۔ پانی چونکہ میرے پاس ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس جگہ تھوڑی سی برف چوس کر گزارا کیا اور اپنے جسم کو رات کے سفر کے لیے تیار کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن کے ساتھ کھانے کے خمار نے مجھے ہر قسم کے تفکرات سے دور کر دیا تھا اور میں گہری نیند سو گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر سو پایا ہوں گا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں تڑپ کر اٹھا، مگر یہ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ جسے میں زلزلہ سمجھ رہا تھا وہ واقعی زلزلہ تھا، لیکن کسی اور صورت میں۔ میں چاروں طرف دشمن کے سپاہیوں کے نرغے میں آیا ہوا تھا اور انہی میں سے ایک نے مجھے لکڑی کے تختے سے اٹھا کر نیچے پھینکا تھا، جو مجھے زلزلے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ 10 کے قریب تھے، تمام کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جن کا رخ میری جانب تھا۔ میری SMG بھی ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا، لیکن بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک مجھے ٹھوکر لگاتا ہوا غرایا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ میری پیٹھ پر ایک زبردست ٹھوکر لگی اور میں بمشکل اپنا چہرہ زمین کے ساتھ لگنے سے بچا سکا۔ سنا نہیں کیپٹن صاحب نے کیا کہا؟ ٹھوکر لگانے والا غیظ و غضب سے چلایا اور میں کسی تیسری ٹھوکر لگنے سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ تمام کے چہرے غیظ و غضب سے سرخ ہو رہے تھے۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ان کا سینئر جو کیپٹن تھا میرے نزدیک آ کر مستفسر ہوا۔ میں اکیلا ہوں، غلطی سے آپ کے علاقے میں آ نکلا ہوں۔ نہیں، یہ غلطی تو بہرحال نہیں ہے، کیپٹن طنزیہ لہجے میں بولا۔ غلطی تو تم سے بہت پہلے ہو چکی ہے، اور وہ ہے پیدا ہونے کی غلطی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر، تم بالکل غلط بک رہے ہو، وہ غرایا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر کے کہا، اس کے پٹھوں کی تلاشی لو۔ 2 آدمی آگے بڑھے اور میرے پٹھوں کو الٹا کر دیا، مگر اس میں سوائے کھانے پینے کے سامان، فالتو میگزین اور رسی کے انہیں کچھ نہ ملا۔ کیپٹن نے سبزی کا ڈبہ اٹھا کر اس کا لیبل پڑھا اور بولا، یہ پیکنگ تو ہمارے ملک کی ہے، تیرے پٹھوں میں ہمارے ملک کا سامان کیسے پہنچ گیا؟
میں نے ایک لحظہ کے لیے سوچا اور پھر بولا، سر بات دراصل یہ ہے کہ میں نے واقعی سرحد غلطی سے عبور کی تھی اور آپ کی ایک پارٹی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا جس میں صوبیدار داس شامل تھا۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہ تمام لوگ جو مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے وہ ایولانچ میں آ گئے، اور میں چونکہ ان تمام سے آگے چل رہا تھا اس لیے برف کے نیچے آنے سے محفوظ رہا۔ یہ پٹھو اور ایس ایم جی مجھے وہیں سے ملی تھی جو نامعلوم کس وجہ سے برف کے نیچے آنے سے محفوظ رہی تھی، اور اب میں اس کوشش میں تھا کہ اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں، اور تیری یہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، الو کا پٹھا سمجھتے ہو مجھے؟ وشی پوسٹ پر حملہ تیرے باپ نے کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ ہو جائے گا پتر، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بڑے بڑے مان گئے ہیں، تم کس باغ کی مولی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا سامان پٹھو میں ڈالو اور میں اس کے پکڑے جانے کی رپورٹ فارورڈ کر دوں۔ جی سر۔ جن 2 سپاہیوں نے میرا سامان پٹھو سے باہر نکالا تھا وہ بیک زبان بولے اور سامان کو دوبارہ پٹھو میں ڈالنے لگے، جبکہ کیپٹن وائرلیس سیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 241 اوور، 142 سینڈ یور میسج اوور۔ سر پرندہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اوور۔ شاباش، اس کو لے کر سی پی پر پہنچو، باقی احکام وہیں پر مل جائیں گے، اور احتیاط سے جانا، یہ اڑ نہ جائے۔ اوور۔ آپ فکر نہ کریں سر، ہم پورا انتظام کر کے چلیں گے۔ اوور۔ اوکے، وش یو گڈ لک اینڈ اوور اینڈ آل۔ پٹھو اٹھاؤ اور آگے ہو جاؤ۔ رابطہ ختم ہوتے ہی کیپٹن مجھ سے مخاطب ہوا اور میں خاموشی سے پٹھو اٹھا کر پوسٹ سے باہر نکل آیا۔ پوسٹ سے باہر بھی ان کے آدمی موجود تھے، میں نے گنے، وہ بھی 10 ہی تھے۔ مجموعی طور پر 20 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میں پوسٹ سے باہر رک کر کیپٹن کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ پوسٹ سے باہر آ کر اس نے 10 آدمی مجھ سے آگے اور 10 آدمی میرے پیچھے رکتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کروا دیا۔ راستہ وہی تھا جس پر میں چل کر آیا تھا۔ راستے میں ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ جس پوسٹ کو دیکھ کر میں نے اپنا راستہ تبدیل کیا تھا، اس پوسٹ سے شب و دید آلات کے ذریعے مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ پوسٹ پر بندے کم ہونے کی وجہ سے وہ بر وقت میرا تعقب نہ کر سکے تھے، اور دوسری پوسٹ سے آدمی منگواتے ان کے 2-3 گھنٹے ضائع ہو گئے تھے۔ ان کی گفتگو سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میں پاکستانی سرحد کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا، اور اس مقام سے جہاں پر میں پکڑا گیا تھا سرحد صرف چند کلومیٹر دور تھی، اور اس کے بعد انڈیا کی صرف ایک ہی پوسٹ تھی جس کو ہائی الرٹ کیا جا چکا تھا۔ میرے ذہن میں بے اختیار کسی شاعر کا شعر گونجا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ گھر جانے کے لیے میری بے چینی جتنی بڑھتی جا رہی تھی اتنی ہی زیادہ رکاوٹیں میری راہ میں پیدا ہو رہی تھیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج مجھ پر اس کی حقیقت آشکارا ہو رہی تھی۔ واقعتاً اگر میں صبر کر لیتا اور راستے کھلنے کا انتظار کرتا تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ مزید پوسٹ پر گزارنے پڑتے، جبکہ اب میں نامعلوم وقت تک کے لیے دشمن کی قید میں جا چکا تھا، بلکہ یہ کہوں کہ میری سلامتی بھی داؤ پر لگ چکی تھی تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک دفعہ تو میرے دماغ میں ایسا فطور اٹھا کہ میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ تمام بے فکری سے چل رہے تھے اور اپنی اکثریت کے زوم میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑے ہوئے تھے، لیکن پھر میرے جذبات پر عقل غالب آ گئی۔ کچھ بھی تھا، 20 ہتھیار بند آدمیوں سے ٹکرانا آسان کام نہیں تھا، جبکہ علاقے کی نوعیت بھی تیز نقل و حرکت میں مانے تھی۔ فلموں ناولوں میں شاید یہ آسان دکھائی دے، مگر حقیقی زندگی میں ایسا ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات بھی آہستہ آہستہ گزر گئی، مگر ہمارا سفر جاری رہا اور ہم مسلسل چلتے رہے۔ دوپہر کو جا کر ہم اس جگہ پر پہنچے جس کا اصلی یا کوڈ نام سی پی تھا۔
میرے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ کر انہوں نے مجھے اسٹور نما کمرے میں بند کر دیا اور باہر 2 سنتری کھڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے لیے 1 پلیٹ ترکاری اور چھابے میں چند روٹیاں لے کر آیا۔ دونوں سنتری دروازے پر کھڑے نگرانی کرنے لگے۔ کھانا لانے والے نے میرے ہاتھ کھولے، چھابا اور پلیٹ میرے سامنے رکھی اور چلا گیا۔ تقریباً ہفتہ ہونے کو تھا کہ میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، صرف ڈبہ پیک آلو وغیرہ پر دن گزارے تھے۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں حالات سے بے پرواہ کھانے پر جت گیا۔ جب تک میں کھانا کھاتا رہا، دونوں سنتری دروازے پر چوکس کھڑے رہے۔ کھانا لانے والا بعد میں ایک ٹن جس میں ملک پاؤڈر پیک ہو کر آتا ہے میں پانی لا کر رکھ گیا۔ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، جی بھر کے پانی پیا اور ہاتھ دوبارہ بندھوا کر آرام سے لیٹ گیا۔ اور ایک مہربانی انہوں نے یہ کی کہ ایک پرانا سا سلیپنگ بیگ میرے اوپر ڈال گئے تھے، ورنہ اس کی غیر موجودگی میں میرا آرام کرنا ناممکن ہوتا۔ اسٹور نما کمرہ حجم میں بہت چھوٹا تھا، فرش پر کمبل بچھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سنتریوں کی باتوں کی آواز مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ سخت تھکن کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سونے سے پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس پوسٹ سے آگے لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی کہانی۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔